सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आ रही है बातें हो रही हैं। कैसी बातें हो रही हैं? अच्छी अच्छी बातें। और हम कौन से प्रोग्राम में आए हैं? सच्ची बातें। जी, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सच्ची बातें। और सच्ची बातें किसकी हैं? प्यारे नबी जी, की। प्यारी प्यारी बातें प्यारे नबी की। सच्ची सच्ची बातें प्यारे नबी की। सच्चे नबी की, प्यारे नबी की। और जब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है तो कलाम भी आता है ना शुरू में, है प्यारी प्यारी बातें। और क्या कलाम है? सच्ची सच्ची बातें। जी, बड़ा प्यारा सा कलाम है। आइए आपको ये कलाम सुनाते हैं, सुनेंगे? जी जी, ये हमने अपना जो टाइटल कलाम है बड़े अच्छे से अंदाज से आपके लिए तैयार किया है। आइए आपको ये कलाम सुनाते हैं, सच्ची सच्ची बातें। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, अच्छी अच्छी बातें, महकी बातें, प्यारे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। नाम है उनके प्यारे, दिल को भाते हमारे, प्यारी उनकी सीरत, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जुगनू फूल ये तितली लगती हमको अच्छी, जुगनू फूल ये तितली लगती हमको अच्छी, इन सबसे पर अच्छी सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कलाम सुना तो ये है एक प्यारा सा कलाम जो हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इसको भी आपने सुनना है और ये प्रोग्राम भी देखना है। और ये प्रोग्राम आप दोबारा कैसे देख सकते हैं? अभी तो आप देख रहे हैं मदनी चैनल पर, तो YouTube किड्स मदनी चैनल के नाम से उस पर पेज मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी है। तो वहाँ पर आप ये प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं और उस पर आप ये कलाम देख सकते हैं, हमारा ये प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में कितने सेगमेंट होते हैं? जी 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें से एक सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम सुनते हैं, उनके माना जानते हैं और उसके बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जानते हैं। इसी तरह अगला सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे जी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानते हैं, आपकी बायोग्राफी जानते हैं। और तीसरा और आखिरी सेगमेंट हुआ करता है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं, आपकी प्यारी प्यारी बात सुनते हैं, आपका फरमान सुनते हैं और उसको समझते भी हैं और इंशाअल्लाह फिर उस पर अमल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, तो हमारा पहला सेगमेंट है प्यारे नबी के प्यारे नाम और शुरू करते हैं हम दुरूद पाक की एक फजीलत से। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज्यादा। तो हमें कितना दुरूद पढ़ना चाहिए? ज्यादा। कि जब तक हम दुरूद पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? फरिश्ते हम पर रहमत भेजते रहेंगे। तो रहमत सबको चाहिए ना जी। रहमत से क्या होता है? आसानियाँ आती हैं, बरकतें मिलती हैं, मुश्किलात दूर होती हैं, ब्लेसिंग्स।
تو جتنی زیادہ رحمتیں چاہیے اتنا زیادہ درود پڑھنا ہوگا. کیا پڑھنا ہوگا؟ درود پاک اتنے زیادہ پڑھنے ہوں گے. تو پڑھ لیجئے پھر درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام کے بارے میں جاننے والے ہیں، وہ پیارا پیارا نام ہے پیارے بچوں، حکیم. کیا نام ہے؟ حکیم. حکیم. آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ حکیم کیسے لکھتے ہیں. ہا ہے، پھر کاف ہے، پھر یا اور اس کے بعد میم. تو حکیم یہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں نا، ان میں سے ایک نام ہے. تو ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا نام جانا آج؟ حکیم. اور حکیم کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. اچھا، ہمارے یہاں تو نارمل جو ہے جب حکیم کی بات ہوتی ہے، حکیم کا ورڈ سنتے تو کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ حکیم. ڈاکٹر. ڈاکٹر کو کہتے ہیں. نہیں. تو پھر حکیم کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر کو حکیم کہتے ہیں تو ڈاکٹر کو کیا علاج کہتے ہی ہیں؟ تو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی جی ڈاکٹر کی طرح سے ایک ہوتا ہے نا. اچھا، یعنی جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں نا، اس کو ہمارے یہاں نارملی کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم کہا جاتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو کوٹ ووٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور آلہ گلے میں لٹکا ہوتا ہے، جس سے کیا چیک کرتے ہیں؟ دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں نا، ہارٹ بیٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ حکیم. حکیم صاحب نبض پکڑتے ہیں، اس سے پتہ کرتے ہیں اور پھر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. تو نارملی بچوں کو، بڑوں کو اس حکیم کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے لفظ حکیم کا ایک معنی کیا ہے؟ حکمت والا. کیا ہے؟ حکمت والا. حکمت مطلب سمجھداری، ذہانت، کہ کون سی بات کب بولنی ہے، کون سا کام کب کرنا ہے. تو ایسے پراپر انداز سے جو چیزیں کرتا ہو، سوچتا ہو، بولتا ہو، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ حکیم. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت والا. جی. حکمت سمجھ میں آ گئی؟ نہیں. نہیں آئی؟ کسی کو بھی نہیں آئی؟ آ گئی. کیا آئی؟ چلے جی. جو مطلب جس کو سمجھ آ جائے کہ کون سا کام کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جی، یعنی سمجھدار، ذہین. ٹھیک ہے، ذہین ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کون سی بات کب بولنی ہے، کب نہیں بولنی. ٹھیک ہے. تو حکمت والا جو آدمی ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے نا. سمجھدار آدمی، بیوقوف تو اچھا نہیں ہوتا. بیوقوف کیا کرتا ہے؟ غلطیاں کرتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہیں؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر ذہین ہے. اس دنیا میں، یونیورس میں سب سے بڑھ کر جو ذہین ہے، سمجھدار ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے سمجھدار ہیں، حکمت والے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا پیغام ہے، جو دین کا پیغام ہے، جو دین کی اچھی اچھی باتیں ہیں، ساری کائنات دنیا والوں تک پہنچائیں، کائنات والوں تک پہنچائیں. اور بڑی سمجھداری سے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام پہنچایا. وہ عرب کا جو معاشرہ تھا، جو سوسائٹی تھی، وہ تو بہت برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، برے اعمال میں پڑے ہوئے تھے، جو ہے وہ غلط چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حکمت سے، کتنے پیار سے، کتنے زبردست انداز سے پیغام پہنچایا کہ تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر دنیا میں ایک انقلاب آ گیا. پتہ ہے آپ کو؟ 23 سال کا عرصہ ہوا نا. 40 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا تھا؟ اعلان نبوت کیا تھا، یعنی لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی طرف بلانا شروع کیا، اچھی باتوں کی طرف بلانا شروع کیا. اور آپ کا جو وصال ہے وہ کتنی عمر میں ہوا تھا؟ 63 سال کی عمر میں نا. تو کتنا عرصہ بنا؟ 23 ایئرز. تو 23 ایئرز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج فرمایا تو اس وقت جو مسلمان موجود تھے، جو صحابہ اکرام موجود تھے نا، وہ تقریباً 1,24,000 تھے. کتنے تھے؟ 1,24,000. اندازہ فرمائیے، صرف 23 ایئرز اور اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب، اتنے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، اچھے بن گئے. تو ہمارے پیارے نبی کتنے سمجھدار ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے حکمت والے ہیں، یعنی کتنے حکیم ہیں. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام حکیم بھی ہے. ایک بڑا پیارا سا واقعہ سنا ہے آپ کو جی. آپ کی حکمت کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تربیت فرماتے تھے. اور یہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا، اور جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اس میں بڑا اچھا پیغام موجود ہے. دیکھیے، ایک مرتبہ نا ایک صحابی رسول جن کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ. کیا نام تھا؟ عمر بن ابی سلمہ. عمر بن ابی سلمہ
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. اب جب کھانا یہ کھا رہے تھے نا تو کھانا کیسے کھاتے ہیں بچے؟ کم عمر تھے, چھوٹی عمر تھی ان کی, تو بچوں کا انداز تو پھر بچوں والا ہوتا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کھانے میں. اب اگر پلیٹ موجود ہے اور اس پلیٹ کے اندر موجود ہے بریانی, تو بریانی میں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ مرچی. مرچی ہوتی, بوٹی نہیں ہوتی. بوٹی ہوتی ہے نا, تو اب بوٹیوں پہ نظر ہوتی ہے کہ بوٹیاں کس کے پاس آ جائیں. تو کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے, کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں اپنے آگے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو حالانکہ یہاں تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھائی کھا لے, اگر کوئی ساتھ میں کھا رہا ہے وہ زیادہ کھا لے, لیکن یہاں کوشش کیا ہوتی ہے کہ ساری اچھی بوٹیاں مل جائے. میرے پاس چلی جائیں. تو ہاتھ یوں چل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی ریزن ہے کہ جیسے کوئی چیز واقعی لینی ہے, اب آپ کی طرف ہے ہی نہیں بوٹی, ادھر سامنے ہی ہے, تو آپ ہاتھ تو آگے بڑھائیں گے نا, یہ بالکل ہی چھوڑ دیں گے؟ لے بھی سکتے ہیں ضرورتاً, لیکن ویسے ہی جو ہے طریقہ کار کیا ہے, جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو جو اپنے آگے کی جگہ ہے نا وہاں سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, جو آپ کے سامنے ہے نا, ہمیں اسلام نے ہر چیز میں بتایا ہے, ہر چیز کا طریقہ بتایا. دیکھیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا, پراپر مینرز ہیں. یہ مینرز اسلام بتا رہا ہے کہ آپ کے سامنے جو جگہ ہے آپ وہاں سے کھائیں. یوں یوں یوں, کبھی ادھر ادھر. بھائی دوسروں کا بھی ہاتھ ہے, وہ پتہ چل رہا ہاتھ پھنس گیا, کبھی ہاتھ آیا, آپ کا بھی ہاتھ میں ٹکر ہو گئی ہاتھوں کی. تو یہ طریقہ نہیں ہے. جو آپ کی جگہ ہے, آپ کے سامنے جو جگہ ہے وہاں سے آپ کھائیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا, اور پلیٹ میں کبھی میرا ہاتھ ادھر پڑتا, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. تو یوں چاروں طرف جو ہے وہ میرے ہاتھ چل رہے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کی تربیت فرمائی. یہ مینرز کس نے سکھائے ہیں ہمیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے بچے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو. کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے پیارے بچوں, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پھر اپنے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. یہاں تو دائیں ہے, دائیں سے کھائیں گے سیدھے سے کھائیں گے؟ دائیں اور سیدھا ایک ہی ہے. دائیں اور سیدھا ایک ہی ہے. دایاں ہاتھ بولیں یا سیدھا ہاتھ بولیں یا رائٹ ہینڈ بولیں, تو یہ ایک ہی چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, یعنی رائٹ ہینڈ سے کھاؤ, اور اپنے سامنے سے کھاؤ, اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تو اس انداز سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی. ایسا نہیں آپ نے کوئی ڈانٹ دیا ہو, کوئی جھڑک دیا ہو, کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا, بلکہ بڑے پیار سے اچھے انداز سے ان کی تربیت فرمائی. اور دوسرے جو لوگ ہیں, ہم دنیا میں آنے والے افراد ہیں, بعد میں آنے والے افراد ہیں, آپ ہم سب کو بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ذریعے کھانے کا درست طریقہ پتہ چل گیا کہ کھانا کھانا ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ سے. بسم سیدھا ہاتھ سے کھانا ہے یا پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. پھر اپنے سامنے کی طرف سے اپنے سامنے کی طرف سے کھانا ہے. اور جیسا میں نے اس میں مزید وضاحت کی کہ جیسے سامنے کی طرف کوئی دوسری چیز اگر رکھی ہوئی ہے, مختلف طرح کے کھانے ہیں, تو اس میں پھر ضرورتاً آپ ہاتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. اب سارا ہی پوری پلیٹ میں ایک بریانی ہے, چاول ہی چاول ہیں, تو وہ چاول تو ہر طرف کے چاول ایک ہی جیسے ہیں, تو آپ اپنی طرف سے کھائیں. کوئی چیز آگے اس طرف ہے, مثلاً اچار ہے, تھالی ہوتی ہے نا, بڑی پلیٹ میں ایک طرف اچار ہے, تو اب اچار لینے کے لیے ہاتھ آپ بڑھا سکتے ہیں نا, یہ چھوڑ دیں گے اچار, اس کے لیے آپ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. تو ایک طرح کا کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھانا ہے, اور مختلف ڈشز موجود ہیں, مختلف چیزیں موجود ہیں ادھر ادھر, تو ان کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. جی, تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر سمجھدار اور ذہین تھے, اور آپ بڑے اچھے انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے حکمت عملی کے ساتھ. اگر ہمیں بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے, بڑوں کے لیے بھی یہاں بہت پیغام موجود ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے, بچوں کو چیزیں سکھانی ہوتی ہے, تو اس کے اندر مارنا, ڈانٹنا, چیخنا, چنگھاڑنا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے اور بچے سمجھ جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ختم. اب کون بتائے گا جب ہم نے کون سا نام سنا ہے اپنے پیارے حکیم. حکیم. کیا نام سنا ہے؟ حکیم. جی, حکیم. اور حکیم کا معنی کیا ہے؟ حکمت والا. حکمت والا, صاحب حکمت. تو اسی کے ساتھ چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں.
جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے پروگرام جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے سچی باتیں. بس چلے جا رہے ہیں. میں نے تو بولا پروگرام کا کیا نام ہے؟ سچی باتیں. جی، اور سچی باتیں کا کون سا سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے؟ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سیگمنٹ ہے یہ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، اور اس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں. ہماری جو بات چل رہی تھی وہ آپ کے بچپن شریف کے بارے میں چل رہی تھی نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں کس نے پرورش کی، دائی حلیمہ کس طرح اپنے ساتھ لے کر گئیں، پھر وہ واپس دے کر چلی گئیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت جو ہے وہ ام ایمن کرنے لگی. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا وصال کب ہو گیا تھا؟ پیارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا. اور جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد آپ حضرت عبد المطلب، یہ کون ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ دادا. جی، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں. پھر ہمارے پیارے نبی ان کے پاس رہنے لگے، اور جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال ہوئی، 8 ایئرز ہوئی، تو پھر دادا کا بھی وصال ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ ابو طالب کے پاس رہنے لگے. اسی طرح آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا عرب میں جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، کون سا شہر ہے وہ؟ مکہ شریف. مکہ شریف. وہاں پر قحط پڑا. کیا پڑا؟ قحط. یہ کیسے پڑتا ہے قحط؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. ہاں جی، کچھ ہنٹ. ہنٹ دیں. ہاں ہنٹ اس میں جو ہے آپ کے وہ پاس آپشن ہے جی؟ اے. مشکل کوئی مشکل وقت. مشکل وقت تو ہوتا ہے قحط میں. ہنٹ دو، دے دو. ہنٹ کیا دیں؟ آپشن ہے اے، آپشن ہے بی. نہیں، آپشن اے بھی نہیں. قحط ہم آپ کو بتا دیتے. قحط ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ بارش نہیں. بارش نہیں ہوگی تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ پانی نہیں ملے گا. تو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ فصل نہیں ہوگی گی. جب فصل نہیں ہوگی گی تو کھانا نہیں ملے گا. تو جانور کو کھانا نہیں ملے گا. نہ انسانوں کو ملے گا نہ جانوروں کو ملے گا. تو بارش کتنی امپورٹنٹ ہوئی نا. بارش ہوتی ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو بارش ہونا رک گئی. اب کیا کریں بھائی؟ دعا کی جائے نا، اللہ پاک سے دعا کی جائے. تو دعا کرانے کے لیے جو ہے نا لوگ ابو طالب کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ابو طالب کے پاس کون رہتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو ابو طالب کے پاس آ کر جو عرب کے افراد تھے انہوں نے آ کے فریاد کی اور اپنا حال بیان کیا کہ بھائی قحط ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بڑی پرابلم میں ہم موجود ہیں، تو آپ دعا کیجئے. تو دعا کے لیے جب وہ گئے نا کعبہ شریف کے پاس، تو ساتھ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف ہی تھا، ظاہر زیادہ عمر تو نہیں ہوئی تھی. تو جب دعا کی جانے لگی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی. ٹھیک ہے، کیا اٹھا دی؟ انگلی. جیسی آسمان کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی، فوراً بادل گھر کر آ گئے. بارش کس سے برستی ہے؟ بادلوں سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انگلی مبارک اٹھانا تھا کہ چاروں طرف آ گئے بادل، اور بڑی زبردست قسم کی بارش ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. جتنا قحط تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، اور کھیت لہلانے لگے. تو اس طرح ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے عرب کا قحط دور ہو گیا. تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں کہ آپ کو انگلی مبارک اٹھانا تھا، بادل جھوم کر آئے اور زبردست بارش ہونا شروع ہو گئی. جی، تو اس طرح ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے عرب کا قحط کیا ہوا؟ دور ہو گیا، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ آ گیا، اور سارا عرب خوشی سے نہال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہال. اب یہ نہال بھی مشکل ہو جائے گا، یعنی خوش ہو گیا. سارے عرب کے لوگ تھے، بارش آ گئی، کھیت آ گئے، سبزہ اگ گیا، کھانے کو مل گیا، تو سب خوش ہو گئے. تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا بڑا زبردست سا واقعہ ہم نے سنایا. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. باتیں. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی، تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. باتیں. اور اس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ
سنتے ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک سنتے ہیں، یعنی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قال معنی ہوتے کہا، یعنی فرمایا۔ تو قال رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ سارا جو کام ہوتا ہے ہر چیز میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے۔ کوئی اس کو انعام ملتا ہے، کوئی گفٹ ملتا ہے، یا اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے۔ بچوں کو جاب ملے گی؟ بچوں کو جاب نہیں ملے گی، لیکن ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، کچھ اچھا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، اب یہ تو بتائیں تنگ دستی کیا ہوتی ہے؟ تنگ ہوتی ہے نا، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہوتی ہے، جیسے تنگ، اور دستی، دست کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، یعنی ہاتھ کا ٹائٹ ہو جانا، مطلب پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی پرابلمز آ گئی ہے، اور بہت ساری معنوں میں بھی تنگ دستی یوز ہو جاتے ہیں، یعنی پرابلم آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، مشکلات آ گئی، تو اس طرح سے جب معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر جب پیسے نہیں ہوتے تو تنگ دستی ہوتی ہے۔ تو فرمایا تنگ دستی پہنچتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مومن کو صبر کرتا ہے، اس پہ شکوہ شکایت نہیں ہوتی، چیخنا چلانا نہیں ہوتا، بے صبری کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو جب یہ کرتا ہے مومن تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہے کہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اجر ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ دونوں چیزیں یہاں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا؟ کہ مومن کا معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اجر۔ پریشانی ہوئی، صبر کیا تو کیا ملا؟ اجر ملا۔ اور خوشحالی ہوئی، کوئی چیز مل گئی، خوش ہو گیا وہ، اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مصیبت پہنچی تو صبر، اور خوشحالی ہوئی تو شکر، اور دونوں معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ اس پر اس کا اجر ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی پریشانی کا معاملہ بھی اچھا ہے اور خوشحالی کا معاملہ بھی اچھا ہے، لیکن کس کے لیے اچھا ہے؟ جو یہ کرتا ہے۔ اب پریشانی آئی، اس پہ صبر نہیں کیا، تنگ دستی آئی، اس پہ صبر نہیں کیا، اپنی جو ہے وہ پینسل باکس کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا، کیسے ٹوٹتا ہے؟ نیچے گرتا ہے تو نیچے گرتا ہے، خود سے گر جاتا ہے، ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے، آگے گر جاتا ہے، چلتا ہوا آتا ہے، کسی نے دوسرے پھینکتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے ہیں، خود بھی تو کرتے ہیں۔ جب بیگ اٹھا کے آپ زور سے پھینکیں گے تو اس کے اندر رکھی ہوئی چیزیں تو ٹوٹ سکتی ہے نا۔ چلے اب ٹوٹ گیا، اس کے بعد کس سے تقاضا ہوتا ہے؟ لائیے، امی ابو سے۔ اب وہ کہہ رہے کہ پیسے نہیں ہیں، ابھی صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو۔ جب پیسے ہوں گے جب لیں گے، تو نہیں جی مجھے تو ابھی چاہیے۔ کیا کرتے ہیں بچے پھر؟ وہیں لیٹ بھی جاتے ہیں نا، وہیں زمین پہ ہی لیٹ جاتے رو رو کے، مجھے تو ابھی چاہیے، یہی چیز چاہیے، یا جو ہے یہ گفٹ چاہیے، یا یہ چیز چاہیے، فٹ بال چاہیے، میرے دوست کے پاس ہے، فرینڈ کے پاس ہے، ابو کہہ رہے پیسے نہیں ہے، بیٹا صبر کرو، اور بیٹا صاحب ہے کہ صبر کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ صبر بھی کتنا کریں؟ جتنا وہ کہہ رہے ہیں اتنا صبر کریں۔ کوئی چیز نہیں ہوتی کبھی کبھی، اگر ہم صبر کریں گے تو ہو سکتا ہے چلے دنیا میں نہیں ملی، لیکن ہم صبر کریں گے تو اس پہ کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اور پھر ہم کیا جائیں، کہاں جائیں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد؟ جنت میں۔ اور جنت وہ جگہ ہوگی جہاں جو مانگیں گے آ جائے گا۔ جنت کیسی ہے؟
جو مانگے گئے وہ ہاں جنت کی پیارے پیارے بچوں یہ خصوصیت ہے کہ جنت کے اندر جب ہم انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں جس چیز کی خواہش ہوگی جو چاہیں گے وہ فوراً آ جائے گا. آ جائے گی. اب دنیا کے اندر تو ایسا نہیں پاسبل ہمیشہ نہیں ہوتا نا, کبھی مل جاتی کبھی چیز نہیں ملتی. نہیں بھی ملتی. اب اگر نہیں ملی تو اس پہ آپ چاہے زور زور سے چیخیں کچھ بھی کریں, اگر وہ نہیں ملنی تو ملے گی نہیں ملے گی نا. اس رونے سے چیخنے سے چلانے سے مل تو نہیں جائے گی, لیکن اگر ہم صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور وہاں جو چاہیں گے فوراً آ جائے گا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا ہے. اچھا شکر کیسے ہوگا؟ نماز پڑھ کے, نماز پڑھ کر ہوگا. شکرانے کے نفل ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت ضروری شکر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی ملے اسے اللہ پاک کی رضا کے کاموں میں یوز کریں, اسی چیز کو اللہ پاک کی نافرمانی کے کام میں یوز نہیں کریں. تو شکر کا یہ ایک بہت زبردست اور بنیادی طریقہ ہے کہ ہمیں اتنی ساری جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ان چیزوں کو اللہ پاک کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں بلکہ اللہ پاک کی فرما برداری کے کاموں میں یوز کرنا ہے. جو چیز مل جائے اس پہ الحمدللہ کہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے اس چیز کو. لیکن جیسی ہی ملتی ہے ہم تو دیوانے ہو جاتے ہیں, ہاں یہ آ گئی ہم بس, اس کے بعد اس پہ گم ہو جاتے ہیں, شکر کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا. جی تو پیارے پیارے بچوں ہم نے کیا سیکھا کہ اگر کوئی اللہ پاک کی انعام ملے, کوئی چیز ہمیں ملے, ہماری خواہش پوری ہو جائے تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور کبھی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی خواہش پوری نہ ہو, کوئی تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو اس پر کیا کریں؟ صبر کریں. تو اس طرح کیا ہوگا, ہمیں اس پر اجر ملے گا, ثواب ملے گا. تو ہم نے آج سنی سچی بات میں ایک پیاری سی حدیث مبارکہ اور اچھی اچھی باتیں سنی. تو آپ نے یہ ساری اچھی باتیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے کڈز مدنی چینل. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, اس کو شیئر بھی کریں, آگے بھی پہنچائیں. نیکی کی دعوت ہے, جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا